اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت ٹی وی کی طرف سے جو اسپیشل ٹرانسمیشن ایام فاطمہ کے سلسلے میں منعقد ہو رہے ہیں، انہی میں سے ایک پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں۔ دختر رسول مادر حسنین جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت کی، اور آپ کے ساتھ مل کر اس تعزیت کو اپنے وقت کے امام صاحب عصر والزمان کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ان امام کی خدمت میں کہ جنہوں نے فرمایا وفی ابنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ الحسنہ، کہ میرے لیے دختر رسول کی ذات اسوۃ حسنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے کبھی بھی ظلم کے آگے، ظالم کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا، بلکہ ایمان کی بقا کے لیے اور دین کی بقا کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہی۔ ابتدائی حصے میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ذات رب العزت نے اپنے کلام الہی میں سورہ نمبر 15 نزول کے اعتبار سے اور جو موجودہ ترتیب ہے اس کے اعتبار سے 108 سورہ، مختصر ترین سورہ ہے، مگر اتنا جامع اور مکمل ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں ذات رب العزت نے جناب سیدہ کی شان کو بیان فرمایا اور آپ کو کوثر کہا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سے پہلے کہ اس سورے کی آیات کی روشنی میں ہم جناب سیدہ کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کے اس پروگرام کا جو میں نے عنوان یا ٹاپک چوز کیا ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا کا توکل ہے۔ توکل حضرت فاطمہ الزہرا۔ سورہ کوثر میں خداوند کریم نے اتنے بہترین طریقے سے اس بی بی کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ جو الفاظ اس سورے میں استعمال ہوئے ہیں ان کو پھر دوبارہ قرآن نے ریپیٹ نہیں کیا۔ کیا فرما رہا ہے؟ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر لفظ کوثر جناب سیدہ کی ذات کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں لفظ کوثر جناب سیدہ کی ذات ہے کہ جس کو عطا کیا گیا ہے۔ رسول کو اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ الزہرا کی صورت میں کوثر عطا کی اور فرمایا اے حبیب
फसल्ली लिरब्बिका वनहर, सजदा शुक्र अदा करो, वो मखसूस नमाज अदा करो कि जो नेमत के मिलने पर अदा करना चाहिए। फसल्ली लिरब्बिका, अपने रब की नमाज पढ़ो, वनहर, और क़ुरबानी दो। इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा जो दुश्मन है वो अबतर होगा, वो मक़तूल नस्ल होगा, और एक दुख्तर के ज़रिए से हम तुम्हें वो सिलसिला कौसर अता करेंगे कि जो हमेशा हमेशा जारी रहेगा। लिहाजा कोई ये ना ख़याल करे या तसव्वुर करे कि कभी भी कोई इस सिलसिला कौसर को ख़त्म करने की सलाहियत या ताकत रखता है, क्योंकि ये हमारा और आपका वादा नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वादा नहीं है, बल्कि ये ज़ात रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि हम इस कौसर की हिफाजत करेंगे और क़यामत तक इस सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे, और इसकी ज़ात की बरकतों से तमाम आलम फैज़याब होगा। तो जनाब सैयदा की ज़ात जो कि कौसर है, अब आप देखिए इस कौसर को आप रिलेट करें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से कि जब आपने अपने इस दुनिया में से जाने का ऐलान किया, लोगों को, अपनी उम्मत को आगाह किया कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूँ, तो आपकी उम्मत ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि या रसूलल्लाह, फिर हम आपसे कैसे मिल सकते हैं, फिर हमारी और आपकी मुलाकात कैसे मुमकिन है। तो आपने फरमाया, इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती, यानी मेरे बाद किताब खुदा को और मेरे अहले बैत के दामन को थाम लेना तो कभी भी गुमराह नहीं होगे और हौज़े कौसर पे मुझसे मुलाकात करोगे। यानी यहाँ पर भी अपने साथ मुलाकात के लिए जिस चीज़ को वसीला बनाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कौसर को, कि अगर तुम कुरान और अहले बैत के दामन को थामे रखोगे तो फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई नहीं हो सकती। शर्त ये है कि कभी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रसूल से जुदाई ना हो, तो तुम अहले बैत से कभी जुदा ना होना। उनकी खुशनुदी को मुक़द्दम जानना, उनके हुक्म की तामील करना और उनका इत्तिबा और उनकी पैरवी करना, तो हौज़े कौसर पे मुझसे मुलाकात होगी। मगर उनकी इत्तिबा और उनकी पैरवी करना तुम पर वाजिब करार दिया जाएगा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने नबी से मुलाकात करो। तो ये ज़ात जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा है कि जिसके बारे में क़ुरान ने भी इनकी शान के लिए आयतें नाजिल की हैं, और अहादीस रसूल भी हमको बेशुमार मिलती हैं कि जिसमें अज़मत अहले बैत, बिलखुसूस जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की अज़मत, उनकी फ़जीलत, उनका मर्तबा और उनके मकाम की निशानदही मुसलसल अहादीस रसूल में हमको हमारी रहनुमाई के लिए नज़र आती हैं कि रसूल ने फरमाया कि जिसने सैयदा से मोहब्बत की वो हकीकी मानों में मुझसे मोहब्बत करने वाला है, और जिसने सैयदा को रंजीदा किया उसने मुझे रंजीदा किया। आखिर क्या वजह है कि इतना ज़्यादा
اس بات پر رسول نے زور دیا ہے اور اپنی محبت کا وسیلہ جناب سیدہ کی ذات کو بنایا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء گزرے ہیں اور ان کی بھی اولادیں تھیں اور اچھی اولادیں تھیں، مگر اس کے باوجود وہ شدت نہیں نظر آتی ہے، اس محبت کی وہ شدت نہیں نظر آتی ہے جو رسول خدا کی گفتگو میں جناب فاطمہ کے حوالے سے ملتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر میری اس بیوی میں کیا خاصیت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے اس کی محبت کو تمام کلمہ گو مسلمانوں کے لیے واجب قرار دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو تو در سیدہ کو تھام لینا، کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جب ہم آیات کی روشنی میں جناب سیدہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کو ذات رب العزت نے سیدۃ النساء العالمین کا لقب عطا فرمایا ہے، تمام عورتوں کی سردار قرار دی ہیں اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل بن کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے جو حقیقی عبدیت کا مفہوم دنیا کے سامنے واضح کیا ہے کہ عبدیت کسے کہتے ہیں، عابدہ کسے کہتے ہیں، زاہدہ کسے کہتے ہیں، طاہرہ کون ہے۔ اپنے کردار سے ایک ایک صفت کو اس خوبصورتی کے ساتھ زمانے پر واضح کیا ہے کہ اگر ذرا بھی انسان یہ آرزو رکھتا ہے کہ وہ انسان کامل بن جائے تو اسے جناب سیدہ کے کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہیے کہ جو معرفت میری شہزادی کی اپنے رب کے حوالے سے ان کے کردار میں، ان کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ اگر انسان میں ذرا بھی صلاحیت ہے اور بیداری ہے تو وہ اس کو درک کیے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ ضرور اس بلندی پر پہنچ سکتا ہے اگر وہ جناب سیدہ کے کردار کی روشنی سے رہنمائی حاصل کرے۔ یہ سیدہ وہ ہے کہ جو ایمان کی اس آخری منزل پر ہے کہ اب اس کے بعد بلندی کی اور کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی، جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ نے ایمان کی تعریف بیان فرمائی تو پوچھا لوگوں نے کہ ایمان کی حد کیا ہے، تو مولا نے فرمایا ایمان کی حد یقین ہے۔ جب انسان کا ایمان اپنے آخری منزل پر پہنچتا ہے تو وہ منزل یقین کامل کی منزل ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین وما حد الیقین، یقین کی حد کیا ہے؟ ایمان کی حد تو یقین ہے، مگر یقین کی حد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا التوکل علی اللہ، اللہ پر توکل یقین کی حد ہے۔ اور جو توکل میری شہزادی جناب فاطمہ زہرا کو اپنے
رب کی ذات پر، اللہ تعالیٰ پر جو توکل میری شہزادی کو حاصل تھا، اس کی نظیر اس پوری کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ جناب سیدہ کے توکل کا یہ عالم ہے، یقین کہ اس آخری حدوں پر ہے میری شہزادی، کہ اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں، یہ توکل کیا ہے؟ ذات رب العزت پر اس طریقے سے یقین کامل ہو کہ کسی بھی زندگی کے کسی بھی لمحے میں انسان کو اپنے حالات زندگی دیکھ کر مایوسی نہ ہو، محرومی نہ ہو، نا امیدی نہ ہو، بلکہ اپنی تمام زندگی کو رضائے رب سمجھتے ہوئے بسر کرنا، یہ توکل کی وہ منزل ہے کہ جو میری بیوی کے کردار میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دیکھیے، توکل صبر کی صفت سے کمال تک پہنچتا ہے۔ جب انسان کے اندر خدا کی ذات پر یقین، اس کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم ہو، پیکر صبر ہو، اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے، اپنی ذات کے خواہشات کی نفی کرتے ہوئے ذات رب العزت کی خواہش کو مقدم جاننا، یہ ہے کمال توکل۔ اور یہ کیفیت ان لوگوں میں اگر پیدا ہو کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فاقہ کرے گا، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کی غربت کی وجہ سے وہ بھوک کی شدت کو بحالت مجبوری برداشت کرے گا، مگر جس کے دست قدرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر کمال رکھا ہو، جس کا یہ عالم ہو کہ اگر وہ سنگریزوں کو ہاتھ پر بلند کر لے تو وہ ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے، پوری کائنات جس کے قدموں کی خاک ہو، تمام قدرت اور اختیار ہوتے ہوئے اپنی اس قدرت اور اختیار کا استعمال نہ کرنا کہ اس میں رضائے رب ہے، وہ ہمیں نمونہ بنانا چاہتا ہے، وہ دنیا کے انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو کمال کس کو کہا جاتا ہے، یقین کامل کیا ہے، ذات رب العزت پہ توکل کس طریقے سے کیا جاتا ہے، استعداد ہوتے ہوئے اپنی اس قدرت کو خوشنودی رب کے لیے اپنی ذات پر استعمال نہ کرنا، بلکہ اس کی مخلوق کے لیے اپنے دل میں نرمی کا، ہمدردی کا گوشہ رکھنا، اور اپنے رب کی مخلوق سے اپنے سے زیادہ محبت کرنا اور ان کا احساس کرنا، ان کے درد کو سمجھنا، ان کی تکلیف کو سمجھنا، یہ ہے وہ توکل کہ جو میری شہزادی نے اپنے کردار کی روشنی میں زمانے کے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا، اور جس کی وجہ سے سورہ دہر نے
میری شہزادی کے توکل ہی کی تو ثنا خوانی کی ہے۔ اگر ذرا بھی قرآن شناسی ہمارے اندر موجود ہے اور ہم سورہ دہر کی تلاوت کریں تو ہمیں اس میں جناب سیدہ کے توکل کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے خود فاقہ کیا اور اپنے رزق کو مخلوق خدا میں، مخلوق رب میں تقسیم کر دیا خوشنودی رب کے لیے۔ اور پھر قرآن نے کہا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا وانما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کس خوبصورتی سے واضح الفاظ میں میری شہزادی کے توکل کی ثنا خوانی کی ہے کہ میری شہزادی کہ جس نے منت کی کہ روزے مانے تھے کہ میرے فرزند صحت یاب ہو جائیں تو میں شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھوں گی، اور جب حسنین صحت یاب ہوئے تو آپ نے اپنی منت کو پورا کیا، اور جب آپ منت کو پورا کرنے لگیں تو منت آپ نے مانی تھی مگر پورا گھر آپ کی اس منت میں شریک ہو گیا۔ یہ ہے جناب سیدہ کے کردار کا اثر۔ آپ دیکھیے کتنا پر اثر کردار ہے، کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو میری شہزادی کے کردار سے استفادہ حاصل نہ کر سکے۔ پورے گھر نے آپ کے ساتھ اس منت کو پورا کیا۔ اب اس عمل میں بھی میری شہزادی کی عظمت نظر آتی ہے کہ اگر کسی کو میری شہزادی کی صحبت نصیب ہو گئی تو اس نے بھی اپنے بیوی کے عمل کو دیکھتے ہوئے، جبکہ منت اس کی نہیں تھی مگر اپنی بیوی کے عمل کو دیکھا کہ یہ عمل خوشنودی رب کے لیے، تشکر رب کے لیے ہے، لہٰذا حضرت فضہ نے بھی روزہ رکھا ہے۔ تو کردار فضہ میں صحبت سیدہ جھلک رہی ہے۔ اور پھر میری شہزادی کا ایک پہلو زندگی کا تربیت کے حوالے سے کہ اگر تربیت دیکھنی ہے، کمال تربیت دیکھنا ہے تو پھر میری شہزادی کے کردار کو اپنے لیے نمونہ بنانا پڑے گا، کیونکہ آپ کی اولادوں نے بھی اس منت میں آپ کا ساتھ دیا، جبکہ آپ کے بچوں کی عمر سن بلوغ تک نہیں پہنچی ہے، مگر پھر بھی عبادات الہی، فرائض الہی، فروع دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان بچوں نے بھی روزہ رکھا جو چند دن پہلے اتنے علیل تھے، اتنی شدید بیماری تھی کہ میری شہزادی کو بارگاہ رب العزت میں ان کی صحت یابی کے لیے منت مانگنی پڑی، مگر آپ نے کہ بچوں نے بھی جو ہے اس منت کو پورا کیا۔ یہاں پر ایک نقطہ اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ ہمارے یہاں یہ فکر بہت عام ہے کہ ہمارے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بالخصوص بیٹیاں 9 سال کی عمر میں روزہ واجب ہو جاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت چھوٹی ہے، زیادتی ہے اس کے ساتھ، اتنی چھوٹی بچی پر جو ہے اس کو روزے کے لیے اس پر زور دیا جائے۔ دیکھیں جناب سیدہ کے عمل کو کہ بچوں پر روزہ واجب نہیں ہے اور نہ ان کی منت ہے، مگر چونکہ وہ عبادت الہی کر رہے ہیں تو میری سیدہ نے اپنے بچوں کو نہیں روکا، بلکہ میری سیدہ نے یہاں یہ میسج دیا ہے
کہ قرب الہی کا پانا سب سے زیادہ اہم ہے۔ لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی سب سے زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا بچوں نے بھی روزہ رکھا، اور اس کے بعد آپ کو بھی واقعات معلوم ہے کہ اسیر آیا، غریب آیا، مسکین آیا، 3 دن تک مسلسل افطار کے وقت حاجت مند آتے رہے، اور سیدہ اپنے آگے کی روٹی دیتی رہیں، اور سیدہ کی صحبت، سیدہ کی تربیت اور سیدہ کی قربت میں رہنے والے تمام افراد نے سیدہ کے نقش عمل، ان کے نقش پر عمل کیا، اور سب نے اپنی اپنی روٹیاں ان حاجت مندوں کے سامنے پیش کر دی، مگر سیدہ کی زبان پر، سیدہ کے لب پر شکوہ نہیں آیا، بلکہ جب دے رہی ہیں تو کیا فرما رہی ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو عمل ہے ہمارا، یہ خدا کی، رب العزت کی، ہمارے رب کی خوشنودی کے لیے ہم نے کیا ہے۔ لا نرید منکم جزاء، ہمیں کوئی اجر اور کوئی احسان نہیں چاہیے، یعنی ہمیں کوئی صلہ نہیں چاہیے اس عمل کا، ولا شکورا، اور کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے، یعنی ہمیں اپریسیشن نہیں چاہیے اس عمل کے لیے۔ ہم نے یہ نہ اپریسیشن کے لیے کیا ہے اور نہ اپنے اس عمل کو جتانے کے لیے کیا ہے، نہ کسی کو احسان مند ہونے کے لیے کیا ہے۔ لوجہ اللہ، ہم نے تو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ یہ ہے توکل میری شہزادی کا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے لیے یہ معمول کی بات ہے، ہر تھوڑے دن پر کچھ ایسی سچویشن ہو جاتی تھی کہ فاقہ کرنا پڑتا تھا، مگر یہاں تو 3 دن کا مسلسل فاقہ ہو گیا، اور میری شہزادی نے اپنے شکم پر پتھر باندھ لیا، مگر بارگاہ رب العزت میں شکوہ نہیں کیا، اپنی بھوک کی شکایت نہیں کی، اور جب شکم پہ پتھر باندھا، محراب عبادت میں اپنے رب کی عبادت میں محو ہو گئی، اور آپ کے والد بزرگوار تشریف لائے اور اپنی دل عزیز بیٹی کو، اپنی لخت جگر کو، کہ جس کی محبت اجر رسالت قرار پائی، اپنی تمام 23 برس کی زندگی کی اسٹرگلنگ کی جتنی بھی کوششیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام میں کی، اس کا اجر خود امت سے اجر بھی نہیں مانگا، بلکہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب کہہ دیں اپنی امت سے کہ اس کا اجر رسالت سیدہ کی اور اس کے اہل خانہ کی محبت قرار دی ہے۔ وہ شہزادی محراب عبادت میں مصروف عبادت ہے اور شکم پر پتھر بندھا ہوا ہے، باپ سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، تو بارگاہ رب العزت میں دعا کی ہے، پالنے والے یہ سیدہ میری لخت جگر ہے، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، تو آسمان سے طعام مخصوص میری شہزادی کے لیے نازل ہوا، اور ملائکہ میری شہزادی کے توکل کو دیکھ کر آپ کی شان میں قرآن کی آیات کا قصیدہ لے کر آئے۔
کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے ہم نے اس کائنات کو سجایا ہے، اور یہ جنت کے مالک و سردار ہیں۔ یہ جس کو چاہیں گے اس جنت میں داخل کر دیں گے، ہم نے ان کو اختیار دے دیا۔ یہ میری شہزادی کا توکل ہے، اور اس شہزادی کو کہ جس کی قرآن قصیدہ خوانی کر رہا ہے، نگاہ رب میں جس کی وہ عظمت ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظوں میں، وہ میری شہزادی کہ جس نے ہر پریشانی میں پیکر صبر بن کر اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، پھر ہم نے اس شہزادی کو اس کی زندگی کے آخری ایام میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے بابا، مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑھیں کہ اگر دن پر پڑھتیں تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ وہ سیدہ جس نے بڑی سے بڑی مصیبت پر صبر کیا ہو، اور اچانک اس صابرہ بی بی کے لبوں پر یہ کلمات، فکر کی، توجہ کرنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں جو ہر وقت زبان سے جاری رہتے ہیں۔ ہم مجسم شکوہ بنے رہتے ہیں، تمام نعمتیں پانے کے باوجود بھی ہم بارگاہ رب العزت میں اپنی محرومیوں کا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ مگر یہ شہزادی کہ جس نے کبھی بھی اپنے لب پر سوائے تشکر کے الفاظ کے کبھی کوئی شکوہ میری شہزادی کی زبان پر جاری نہ ہوا، مگر زندگی کے آخری لمحات میں میری شہزادی کا یہ کہنا کہ بابا سیدہ پہ اتنی مصیبتیں پڑی، اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ضرور کوئی اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جو قابل برداشت نہیں ہے، جو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، جبھی تو میری شہزادی کے لبوں پر شکوہ آیا ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے نا کہ وہ کون سی مصیبت ہے۔ وہ مصیبت میری سیدہ کی سب سے بڑی مصیبت بابا کی امت کی بے وفائی، امت محمدیہ کا ایمان سے، دین سے، اسلام سے دور ہونا، اس رویے کو میری شہزادی برداشت نہ کر پائی کہ جس دین کی بقا کے لیے میرے بابا نے 23 برس تک اپنی زندگی کے ہر لمحے میں قربانی دی ہے، مصیبتیں اٹھائی ہیں، مصائب اٹھائے، لہو لہان ہو گئے، ان وحشی انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، ان کو راہ حق پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، وہ تمام میرے بابا کی محنتیں رائگاں ہوتی ہوئی سیدہ کو نظر آئیں تو میری شہزادی اس مصیبت پر صبر نہ کر سکی۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور میری شہزادی کا یہ جملہ ہمارے بیداری کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ہم سوچیں کہ ہماری پرائرٹی کیا چیز ہونی چاہیے۔ وہ دنیاوی جاو حشم، وہ دنیاوی نعمتیں، وہ دنیاوی تمام، وہ خداوند عالم کی رب العزت کی وہ تمام بلیسنگز جو ہمارے اوپر ہیں، نعمتوں کے حوالے سے، اس دنیا کے عیش و آرام کے حوالے سے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایمان کی دولت؟ میری شہزادی کے اس جملے نے بتا دیا کہ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور اگر وہ نعمت چھنتی ہوئی نظر آئے
تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس پہ صبر نہیں کرنا ہے بلکہ اس پر احتجاج کرنا ہے، بلکہ اس پر آواز بلند کرنی ہے اور حق کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ پردہ بہت عزیز ہے، حیا، پردہ، حجاب بہت عزیز ہے، مگر جب ایمان خطرے میں آ جائے تو پھر دربار میں بھی اگر جانا پڑے تو جانا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت، ایمان کی بقا ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ ایمان پر قائم رہنا اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ یہی میری شہزادی نے اپنے عمل سے بتایا، اور جیسا ابتدا میں نے قول امام زمانہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ امام نے بھی جو اپنی جدہ کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اس کا بھی ریزن یہی ہے کہ میری جدہ وہ ہے کہ جب سب نے منہ موڑ لیا اور دین تنہا رہ گیا تو میری جدہ دختر رسول نے دین کی بقا کے لیے ظالم اور جابر افراد کے سامنے سینہ سپر ہو کے آواز حق بلند کی، مگر میری شہزادی کی آواز حق پر بجائے کہ لوگ لبیک کہتے ہیں، امت محمد لبیک کہتی، جواباً کیا عمل تھا کہ میری شہزادی کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے خانہ زہرا کو گھیر لیا اور آگ کی مشعلیں لے کر میری شہزادی کے در پر آ گئے، اور جب میری شہزادی نے احتجاج کیا اور ان کو احساس دلایا اپنی حجت تمام کرنے کے لیے، حالانکہ سب جانتے تھے عظمت زہرا کو، مرتبہ زہرا کو سب جانتے تھے، مگر پھر بھی حجت تمام کرنے کے لیے میری شہزادی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم بھول گئے تمہارے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کلمات اپنی زبان سے جاری کیے تھے کہ جس نے زہرا کو غضبناک کیا، جس نے زہرا کے ساتھ دشمنی کی، اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں، میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم نے اپنے رسول کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کے ساتھ دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کر دیا، بغیر ندامت کے، بغیر شرمندگی کے۔ میری شہزادی کے یہ جملے ان کو تیر بن کر لگے تو ان سے برداشت نہ ہو سکا، اور ان کے سرکش نفس نے ان کو یہ عمل کرنے پر اکسایا کہ در زہرا پر آگ لگا دی، اور وہ در زہرا کہ جس پہ ملائکہ بھی اجازت لے کر آتے تھے، آگ کے شعلے بلند ہوئے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے در زہرا کو توڑنے کی کوشش کی، اور میری شہزادی در و دیوار کے درمیان پستی چلی گئی اور صدا استغاثہ بلند کرتی چلی گئی، بابا آ کر دیکھیے آپ کی امت نے کیسی وفا کی ہے آپ کے اہل خانہ کے ساتھ۔ میری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ محسن جو آپ کی شکم میں تھے، کہ جن کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا، ان کا اسقاط ہو گیا، اور میری شہزادی پھر بھی دروازے کو سہارا دیے کوشش میں لگی رہی کہ کوئی نامحرم میرے گھر میں داخل نہ ہو۔
مگر سو کالڈ مسلمانوں نے در زہرا کو توڑا، اندر داخل ہوئے، میری شہزادی کے تعزیانہ لگایا، اور حد یہ نہیں کہ صرف گھر میں داخل ہوئے بلکہ شہزادی کے حجرے تک پہنچ گئے، اور وہاں سے مولا کائنات کو لے کر ان کے گلے میں رسن باندھ کر گھر سے روانہ ہو گئے۔ بس میری شہزادی سے یہ ظلم برداشت نہ ہوا، مسلمانوں کی یہ بے وفائی میری شہزادی سے برداشت نہ ہوئی۔ بس اس کے بعد میری شہزادی کا یہ عالم تھا، صبح شام یہ دعا کرتی تھی کہ اے پالنے والے تجھے تیرے رسول کا واسطہ، اب یہ دنیا رہنے کا مقام نہیں ہے، اب میں مسلمانوں کی یہ بے وفائی اور بدعملی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب میری شہزادی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ اتنی مصیبتوں کے ایام کے بعد جب بابا خواب میں نظر آئے تو جناب سیدہ کے غم ہرے ہو گئے، حالت خواب میں ہی باپ سے شکوے شروع کر دیے، گریہ شروع کیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میری بیٹی پریشان نہ ہو، بہت جلد تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ بس اس کے بعد میری شہزادی بیدار ہوئی، خوشی خوشی گھر کے سارے کام کیے، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو تیار کیا، گھر کے سارا کھانا خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس کے بعد حجرے میں تشریف لے گئی اور اپنی کنیز سے کہا کہ دیکھو جب تک تسبیح و تحلیل کی صدا آتی رہے سمجھ جانا کہ سیدہ موجود ہے، اور جب خاموشی ہو جائے تو مسجد میں علی کو اطلاع کر دینا کہ سیدہ اپنے بابا سے جا ملی۔ بس ناظرین، وہ وقت بھی آیا کہ جب حسنین یتیم ہو گئے، زینب ام کلثوم یتیم ہو گئی، مولا علی نے دختر رسول کو غسل و کفن دیا۔ کنیز بیان کرتی ہے کہ میرا مولا بہت رو رہا تھا، مگر جب غسل دے رہے تھے تو اتنی زور سے چیخے کہ میں پریشان ہو گئی، اور میں نے کہا مولا آپ تو صابر ہیں، موت تو سب کو آنی ہے۔ کہا بے شک یہ حقیقت ہے اور سب کو آنی ہے، مگر سیدہ کی شکستہ پسلیوں کو مجھے دیکھا کر برداشت نہ ہو سکا کہ یہ کیسی صابرہ میری بیوی تھی کہ کبھی بھی اپنے ان زخموں کا واویلا نہیں کیا۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں اپنے یہ ایام آخر گزار دیے، اور اس کے بعد مولا نے غسل و کفن دے کر جنازے کو تیار کیا، اور آپ نے جناب سیدہ کو اس مقام پر دفن فرمایا کہ جو مقام کا رسول خدا بشارت کر کے گئے تھے۔ پالنے والے ہم سب کو توفیق دے کہ جناب سیدہ کے کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں، اور اپنے اندر تقوی، اپنے اندر توکل پیدا کریں۔ پالنے والے چہاردہ معصومین کے صدقے میں ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھنا، مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، جلد از جلد امام برحق کا ظہور فرما، اور ہم کو ان کے ناصران اور مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔